कासिल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। नाजरीन, हालिया ही वफाकी आईनी अदालत ने मारिया शहबाज का एक फैसला दिया जिसमें स्पेशल ये भी कहा गया कि मुसलमान मर्द शरई तौर पर अहले किताब की खवातीन से निकाह कर सकती हैं या शादी कर सकते हैं। तो अर्ज ये है कि ये फैसला इंसानी बुनियादी हकूक, अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ और बच्चों के हकूक को पस पुश डालकर किया गया है और ये अक़लियतों को एहसास दिलाया गया है कि वो एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं और उन्हें ये पाबंद रहना पड़ेगा कि शरई अदालत के कवानीन के पाबंद रहना चाहिए। इससे मसीही बल्कि दूसरी अक़लियतों में भी एक गम और गुस्से का भी इजहार किया जा रहा है। तो आज हमारे साथ बहुत ही मोहतरम अकमल भट्टी साहब जो हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और माइनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं, आज हमारे साथ हैं। मैं उनसे सबसे पहले ये एक दफ़ा खुश आमदीद कहते हुए उनसे ये फैसले के बारे में ये पूछूंगा कि उन्होंने इसकी मुकम्मल स्टडी की है, वो किस नज़र से इसको देखते हैं। जी अकमल भट्टी साहब। जी जी, जी थैंक यू सैमसन जावेद भाई। आपका शुक्रिया कि आपने हमेशा ही और आपके चैनल ने न्यू कैसल ने हमेशा ही जब भी इशू कोई अहम हुआ है तो वहाँ पे आप ज़रूर कौम की रहनुमाई के लिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ लोगों को मदऊ करते हैं। तो इस हवाले से ये बिल्कुल एक मैंने इसको मुकम्मल तौर पे पढ़ा है। ये एक मैं समझता हूँ नापसंदीदा और मुतसबाना फ़ैसला है। आइनी अदालत जो 27वीं आइनी तरमीम के बाद मार्ज़ वजूद में आई, तो अभी तो इनके आपस में सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के अपने जो तनाज़ात हैं, अपनी जो इनकी इख्तियारात की तकसीम है उसके हवाले से झगड़ा जारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसी फैसले में जजेस साहबान ने ये लिखा है कि हम आइन की तशरीह कर सकते हैं, चाहे वो कैसी ही लूली लंगड़ी हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं उसमें मुदाखलत कर सकता। तो एक तो ये बड़ी अजीबो गरीब बात है। दूसरी, इन्होंने जो फैसला किया, ये यकीनी तौर पे ये कोई पहला फैसला नहीं है, इससे पहले भी यहाँ पे फैसले मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे जो मीडिया ने हाईलाइट किया तो आम लोग तो सबसे पहले यही समझ रहे हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, कि ये एक कानून बन गया है कि जो मुस्लिम मर्द है वो अहले किताब फीमेल से शादी कर सकता है। और ये केस एक लड़की, हमारी कमसिन बच्ची मारिया शहबाज, जो उस वक्त जिस दिन वो अगवा हुई है उसकी उम्र जो थी 12 साल 9 माह और 20 दिन थी। और ये नवाब टाउन लाहौर में इसकी FIR का अंदराज होता है 365B जो है PPC उस सेक्शन के तहत, अगवा के सेक्शन के तहत। और फिर ये जब अगले दिन ही इसको एक कबूल इस्लाम किया करवाया जाता है, निकाह कर लिया जाता है, जो हमेशा ही माइनर बच्चियों के साथ पाकिस्तान में हम आवाज़ उठाते रहे हैं। और फिर जाके जब वो फैमिली इसमें हेबियस कार्पस की पटिशन दायर करती है तो वो भी खारिज कर दी जाती है इसकी बुनियाद पे कि ये चूंकि लड़की ने शादी कर ली है, इस्लाम कबूल कर लिया है। जब वो 164 की स्टेटमेंट भी लड़की रिकॉर्ड करवाती है, ज़ाहिर है माइनर बच्चे हैं तो वो जिसके कब्जे में हो, जिसके नरगे में हो, वो उनको इंटाइसमेंट करते हैं, उनको बहलाया फुसलाया जाता है, उनको थ्रेट भी किया जाता है। ऊपर बच्चों का खौफ भी होता है कि जब वो वापस अगर कोई गलती कर भी बैठे तो वो फिर इस तरह उनको थ्रेट करके, जब फिर हमारे यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और अदालतों से जब इस तरह के लोगों को फेवर मिलती है, प्रोटोकॉल मिलता है, तो फिर बच्चे बहक जाते हैं। और जब उसने 164 की स्टेटमेंट दी लाहौर में, तो फिर उसके खिलाफ रिव्यू पिटिशन एक दायर की गई। 164 की स्टेटमेंट में भी बच्ची ने वही चीज़ें दोहराई जो उसको सिखाया गया था। और जब वो रिव्यू पिटिशन में आए तो सेशन जज साहब ने नकाहनामे की जब वेरिफिकेशन की तो अदालत ने लिखा कि ये जाली है, ये गैर मुसद्दका है और ये नकाहनामा नहीं है। और जब ये बेस आईनी अदालत के पास भी पहुंची है तो ये एक बड़ी ठोस एक कोर्ट का फैसला था रिव्यू पिटीशन में कि ये आईनी तौर पे वो शादी जब एग्जिस्ट ही नहीं करती, जब वो नकाहनामा ही जाली है, तो ये कैसे मुझे नहीं समझ आई कि मतलब अदलिया ने क्यों इन चीज़ों को। मेरा मैं ज़ाती तौर पे जो पढ़ा है, मुझे लगता है दो चीज़ें बड़ी अहम थी। एक, बच्ची की डिटर्मिनेशन ऑफ एज, कि उसकी उम्र क्या है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के हवाले से।
اس میں جب امینڈمنٹ آئی اس قانون کے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ میں، پنجاب حکومت نے جب یہ ایکٹ بنایا 2015 میں، تو پھر اس کے مطابق لڑکی کی 16 سال عمر تھی، لڑکے کی 18 سال، لیکن پھر ایک پٹیشن دائر کی گئی لاہور ہائی کورٹ میں یہ 2025 میں، تو اس میں جج صاحب نے کہا، جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے جنس کی بنیاد پہ، تو لڑکے اور لڑکے کی دونوں کی 18 سال کی عمر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آرٹیکل کا جو آئین کا آرٹیکل 25 ہے، اس کا جو اس میں لکھا ہوا ہے دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس، تو اس کو بنیاد بنا، تو پھر یہ 18 سال ہو گئی، تو جج صاحب نے اس کو دیکھنا چاہیے تھا۔ اور باپ نے جو جو شہباز مسیح ہے، اس نے اس کا جو یونین کونسل کا ڈیٹ آف برتھ کا سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا، تو کورٹ نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا، لیکن جو ماریا نے جب وہ اپنے جو اغوا کاروں کے نرگے میں تھی، انہوں نے جو سرٹیفکیٹ پیش کیا تھا اس پہ وہ کہتی ہے بچی کہ میری عمر 18 سال سے زائد ہے، تو پھر کورٹ نے اس کو پریفر دیا، حالانکہ یہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ کورٹ یہ کر سکتی تھی کہ بچی کا اوسیفیکیشن ٹیسٹ کرواتی، اس کو ایج کو ڈٹرمائن کرتی، لیکن کورٹ نے اس سے پہلو تہی کی ہے، اس میں ایمبیگوس رہنے دیا ہے، اب ہاں میں یہ چیز رکھی ہے۔ اب یہ دیکھیں، میں نے جب کیس پڑھا تھا بڑا ایک دلچسپ نقطہ اٹھایا ججز نے، انہوں نے کہا کہ بچی کہہ رہی ہے کہ میری عمر 18 سال سے زائد ہے، نکاح نامے میں لکھا ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی غالباً 12 سال 9 ماہ کی ہے، اور چونکہ انہوں نے جب ایف آر سی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ان کی چھوٹی بیٹی جو ہے ماریا سے چھوٹی، ثانیہ تھا اس کا نام، اس کے اور ماریا کے درمیان جو حیاتیاتی وقفہ ہوتا ہے ایک بچے سے دوسرے بچے کی پیدائش میں، وہ 9 ماہ کی بجائے 8 ماہ ہے، تو اس والے سے ہم یہ شک کر سکتے ہیں کہ یہ بچی جو ہے اس کی عمر غلط درج کروائی ہے، اور یہ بچی جو تھی اس کی جو جب ڈیٹ آف برتھ درج کروائی گئی تو وہ اس کی پیدائش سے 7 سال بعد درج کروائی گئی، اور جب یہ اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا گیا کورٹ کے پاس تو وہ پیدائش کے 10 سال بعد، تو کورٹ اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس پہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان پہ کے پاس اختیار تھا، وہ چاہے اسی کے ٹیسٹ کرواتے یا بچی کی ایج۔ اور پھر ایک اور بڑی میں تو سمجھتا ہوں، یہ میں اس طرح کے الفاظ یوز نہیں کرنا چاہتا، اب ججز لکھتے ہیں کہ بچی ہمارے سامنے ہے، تو ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بالغ نظر آ رہی ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ گوڈس آف جسٹیشیا، جو اس کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ تو نہیں، اصولی طور پہ تو قانون کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی نہ قانون دیکھے سامنے کون ہے، لڑکی ہے لڑکا ہے، اس کی جنس کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ تو بنیاد ڈاکومنٹس پہ ثبوتوں پہ فیصلہ کرے۔ اور یہی بات جو گل مسیح کا کیس تھا، وہاں ججوں نے بلاسفیمی پہ جب اس کو سزا ہوئی تو لکھا تھا کہ یہ جو گواہ ہیں باریش ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں، تو ہمیں بظاہر اچھا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آئینی جج کی عدالت جو ہے وہ ہیومن سینسز پہ یقین کریں، اور جو ہمارے پاس ثبوت تھے جو انہوں نے پیش کیے اس پہ نہ یقین کریں؟ اور دوسرا انہوں نے پھر جو اس کا حوالے سے پھر اس کو نابالغ نہیں سمجھا، اور ایک طرف آپ قرار دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ میں بچوں کی شادیاں جو جرم ہے، اور اگر جرم ہے تو آپ چپکے سے نکل رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر نکاح قائم رہے گا، وہ وائڈ اور وائڈیبل نہیں ہوگا، لیکن یہ نکاح کرنا بچوں کے ساتھ ایک جرم ہے۔ ایک طرف آپ دلائل دے رہے ہیں کہ وہ بالغ ہے، ایک طرف آپ مان رہے ہیں کہ بچی ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر کرائم تو ہے بچوں کی شادی، جرم تو ہے، قانون ہے، لیکن جو کیونکہ اسٹیچیوٹ میں چائلڈ میرج اسٹیٹ ایکٹ میں لکھا نہیں کہ نکاح کی کیا صورتحال ہوگی، تو پھر ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، مطلب واٹ از دس از اے مطلب ناٹ اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک باعث اور اکمل بٹی صاحب، اکمل بٹی صاحب، یہ بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، جب ہماری بچیاں آتی رہی ہیں اس فورس کنورژن میں، تو وہاں پہ شریعہ لا والے بھی کھڑے ہو جاتے تھے، ریفرنسز ہو جاتے تھے، ایک طرف ریاستی لا کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسی شرعی قوانین کو بھی ساتھ جوڑ کے رکھو، جیسے چائلڈ میرج کا جو ہے 18 ہو گئی ہے، چاہے مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، 18 ہو گیا، پھر ایسی نا انصافی کیوں برتی جا رہی ہے؟ وہی کہیں گے نا کہ ہم اقلیت، دوسرے شہری کے بھی ہمیں حقوق حاصل نہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، درست فرما رہے ہیں، یہ اصل میں پھر وہی بات کہوں گا، ماضی میں جانا پڑے گا کہ یہ سارا گند جو ہے وہ ضیاء الحق کی 8ویں ترمیم نے کانسٹیٹیوشن کا بیڑا گرک کر دیا۔ اس میں جب اس نے اسلامی دفعات ڈالی آئین میں، تو ایک 227 سیکشن آرٹیکل جو تھا وہ بھی ڈال دیا کہ پاکستان میں کوئی بھی جو قانون ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ جو شریعہ کے خلاف
اسلامک انجیکشن کے خلاف جو ہے وہ نہیں بنے گا۔ تو اس وجہ سے چونکہ جو مذہب کے نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، وہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ یہ مانتے ہیں کہ کم سن جو بچے ہیں ان کی جو کنورشن ہے اس کو روکا جا سکتا ہے، نہ وہ یہ بات ماننے کے لیے، نہ وہ بلوغت کی عمر طے کرنے کے لیے وہ بھی اس کو انٹرپریٹیشن اپنے جو اسلامی نقطہ نظر سے کرتے ہیں، نہ شادی کے حوالے سے وہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو جہاں جس ملک میں مختلف قومیں رہتی ہوں، جہاں پہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی بستے ہوں، تو وہاں پہ ضروری ہے کہ صرف ایک طبقے کا نقطہ نظر ان کے قوانین جو ہیں وہ لاگو نہیں ہونے چاہیے، بلکہ وہاں پہ اسٹیٹ لا پریویل کرنا چاہیے۔ بہت سارے ملکوں میں ایسی مثالیں ہیں۔ تو جہاں پہ بھی اس طرح کے جو نان مسلم لوگ ہیں، جب ان کا ایشو آتا ہے تو پھر وہاں پہ ہم پہ تو ایک پارٹی پہ تو شریعہ لا لاگو نہیں ہوتی، تو وہاں پہ پھر ڈیفینیٹلی اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا قانون جو ہے اس کے مطابق تشریح کرنی چاہیے۔ اب یہ اجازت دے دی گئی ہے یہاں پہ نظام میں کہ جب ججز کا جس طرح کا دل کرے، کبھی ان کا دل چاہے جب ان کو فائدہ مل رہا ہو تو وہ اسٹیٹ لا کو سامنے رکھ لیتے ہیں، جب ان کو فائدہ نظر آ رہا ہو کہ ہم نے یہ حرامی زنا کار جو اغوا کار ہیں ان کو فائدہ دینا ہے، تو وہ اکارڈنگ ٹو شریعہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ نہ صرف اس آئینی عدالت ایک باقی بچی تھی، وہاں بھی انہوں نے یہی قرار دے دیا۔ نیچے جو سیشن کورٹ ہیں، سول کورٹس ہیں، وہاں تو آلریڈی یہ ہے کہ جب ان کا دل چاہے جہاں مرضی جس مرضی تشریح کو سامنے لے آتے ہیں، اور اس کی قدغن اصل میں وہی 227 آرٹیکل کی ہے، اور پھر اس کو حوالہ دیتے ہیں۔ اور یہ بھی جب لیجسلیشن ہوئی ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کی، اصولی طور پہ یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا کہ اگر یہ شادی ناجائز یہ شادی ایک جرم ہے، تو جو اس کے تحت نکاح ہوگا کم سن بچیوں سے، وہ نکاح خود بخود جو ریووک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس میں ابہام چھوڑا ہے اسٹیچیوٹ میں لیجسلیٹر نے، تو وجہ یہی ہے آرٹیکل 227، اور اسی وجہ سے کہ یہ پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جائے گا، یا فیڈرل شریعہ اس پہ اسٹیٹس کو جاری کر دے گی اور اس کو ختم کر دے گی اس قانون کو۔ تو یہاں پہ ایک نا وہ کیا کہتے ہیں، انصاف کا جو ایک عجیب سی وہ بھول بھلیاں سی پڑی ہوئی ہیں ملک میں، جی جس کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے۔ اکرم صاحب، یہ دیکھیں دعا کا جو ایک معاملہ تھا، کافی مشکلات کے باوجود بھی لڑکی ماں باپ کے حوالے کر دی۔ کراچی کی لڑکی تھی، پھر سرور چودھری گورنر تھے اس وقت، سکھوں کی لڑکی تھی، وہ انڈر ایج بھی نہیں تھی، تب بھی جو ہے وہ واپس کر دی گئی۔ یہ ہمارے لیے کہاں لمحہ فکریہ ہے، سیاسی لوگوں کے لیے یا ہمارے مذہبی لیڈرشپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کے سٹینڈ لیں، لیکن سٹینڈ نہیں لے رہے ابھی؟ ڈیفینیٹلی یہ جی عقیدے کا مسئلہ ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اب جی میں آج پام سنڈے کی عبادت کرنے کے لیے گیا، تو وہاں سے جو پیغام چرچ سے ایٹ دا اینڈ بڑی مشکل سے دیا گیا، تو انہوں نے سمجھا مذہبی رہنما نے کہ یہ جو ہے مجھے پتہ نہیں بات کرنی چاہیے یا نہ کرنی چاہیے، لیکن یہ جو ایک قانون بنا ہے، حالانکہ وہ اس پہ یہ غلط بنا ہے، تو ہمیں اپنی بچیوں کو سمجھانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مذہبی رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ اب آپ اسٹیٹ کے پروگراموں میں جاتے ہیں، وہاں پہ وزیر اعظم آپ کو، آپ بھاگ کے کیک کاٹنے کے لیے ایوان صدر چلے جاتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس چلے جاتے ہیں، یہ تو ڈائریکٹ عقائد کا مسئلہ ہے، لوگوں کے جو عقیدے بدلنے کی، زبردستی ان کو چھیننے کی، بچیوں کو خصوصی طور پہ یہ ایک اقدام ہے۔ اس فیصلے سے ان جو غلط جو پہلے اس دھندے میں ملوث ہے، میں دھندا کہوں، ایک مافیا ہے جو بچیوں کو کم سن کو اغوا کرتا ہے، جو اس طرح کی حرکات کرتا ہے، ان کا مذہب تبدیل کرواتا ہے، اس مافیا کو تو شیلٹر دے دیا گیا اس فیصلے میں، اور اوپر سے ہمارے مذہبی رہنما ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں جو کیتھولک بشپ صاحبان ہیں بڑے، وہ بشپ کانفرنس ہے ان کی، جو باقی چرچ آف پاکستان کے اور باقی جو بڑے لوگ، ان کو اکٹھے ہو کے ایک پریس کانفرنس کرتے اور حکومت پہ دباؤ ڈالتے کہ آپ کم از کم یہ جو فورس کنورشن ہے اس پہ پابندی لگائیں، اور کم از کم جو مائنر بچیاں ہیں ان کی تبدیلی مذہب جو ہے اس کو ختم وہ بالکل نہ کریں، اسے بالکل لیجسلیشن کر دیں کہ 18 سال سے کم عمر بچہ یا بچی مذہب تبدیل نہیں کر سکے گا۔ اب دیکھیں، ایک دن بچی اغوا ہوتی ہے، اسی دن وہ اسلام قبول کرنے کا سرٹیفکیٹ نہ وہ کہیں مدرسے میں گئی، اور کورٹ لکھتی بھی ہے یہ آئینی کورٹ کے، اب اس موقع پہ ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ کیا بچی نے اپنی اسپرچول ریفارمیشن کے لیے ریلیجن چینج کیا یا محض شادی کے لیے۔ تو یہ آپ کو ڈٹرمائن کرنا چاہیے تھا، یہی تو نکتہ ہے کہ جو کہ صرف شادیوں کے لیے بچیوں سے کروایا جاتا ہے۔
آپ کو طے کرنا چاہیے تھا، کیا بچی نے دل سے اسلام قبول کیا، کیا بچی کہیں مدرسے میں گئی ہے، اس نے تعلیمات حاصل کی ہے، وہ کیسے متاثر تھی، آپ کر سکتے تھے طے، لیکن آپ پھر ان جب جو چیزیں طے کرنے والی ہیں ان کو عدالتیں اگنور کرتی ہیں، اور صرف وجہ یہ ہے کہ ان پہ دباؤ ہوتا ہے، اور دباؤ ایک خاص طبقے کا ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کمزور لوگوں کو پیستے ہوں۔ رہیں گے، ان کو سزائیں دیتے رہیں گے، ان کی آپ نسل کشی کرتے رہیں گے، ان کے خلاف فیصلے دیتے رہیں گے، تو پھر یہ انصاف تو نہ ہوا، پھر یہ جسٹس تو نہ ہوا۔ بٹی صاحب یہ وہی ہے جو قومی اسمبلی میں غالباً مولانا فضل الرحمان اور ایک اور مولانا کہہ رہے تھے کہ ہم کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ مولانا کے بھی اثر میں ہیں۔ تو اس صورتحال میں یہ جو انسانی حقوق تو پھر وائلیٹ ہوئے نا، پھر کیا کیا جائے؟ خاموشی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ بالکل، اقوام متحدہ کی یہ جو یونیسیف کی رپورٹ ہے 2016-2017 کی، کہ پاکستان میں جو بچیوں کی شادیاں ہیں وہ پہلے 1.6% سے اب 1.8% ان میں اضافہ ہو گیا بچیوں کی شادی پہ، اور ملک میں جو 30% لڑکیاں ہیں وہ 18 سال سے کم عمر کی ان کی شادی ہو رہی ہے، اور جو 15 سال سے کم عمر ہے وہ 5% وہ بھی لڑکیاں جن کی 15 سال سے بھی کم ہو رہی ہے۔ تو دنیا میں یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں ہے کہ بچوں کے حقوق ہیں، ان کو بلوغت کی عمر تک پہنچنے کے لیے ان کو ایجوکیشن متاثر ہوتی ہے اگر وہ بالغ ہونے سے پہلے ان کی شادی ہو جاتی ہے، اگر بالغ ہونے سے پہلے ہوتی ہے تو وہ غربت میں پھنس جاتی ہیں، پھر ان کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے۔ تو پھر اس طرح کی اگر آپ الاؤ کریں گے، ایک طرف آپ کمپین چلا رہے ہیں، ملک کی آبادی بڑھ گئی ہے، تو ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو کم سن کی بچیوں کی شادیاں، اور ایک طرف آپ کی عدالتیں یہ فیصلے دے رہی ہیں، اور ایک نظر بھی آ رہا ہے کہ ایک بچی 12 سال کی ہے تو آپ وہ سرٹیفکیٹ کو سامنے رکھتے اسے بالغ قرار دے رہے ہیں، تو اس طرح کے فیصلوں سے حکومتی پالیسی کی بھی نفی ہوگی۔ اس کا ضروری ہے کہ حکومت سامنے آئے اور اس طرح کے جو بائیس فیصلے ہیں ان کے اس فیصلے کے خلاف چلیں، اگر متاثرہ فریق نہیں آتا تو اگر نیک نیتی ہے ہماری حکومت کی، حکومت پنجاب کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی، تو ان کو سامنے آنا چاہیے، ان کو ریویو پٹیشن دائر کرنی چاہیے کہ نہیں مطلب اس میں ہم پارٹی بننا چاہیے، یہ ایک فرقے کا، ایک طبقے کا، ایک فیملی کا مسئلہ نہیں ہے، ایک باپ کا مسئلہ نہیں ہے، 1 کروڑ لوگ جو ہیں ان کا مسئلہ، ان کی زندگیوں کا، ان کے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اور کانسٹیٹیوشن جو آرٹیکل 20 ہے، جو فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن ہے، اس میں اب اس وہ سب کو اگر دیتا ہے تو اس میں اس کی نظر سے اب دیکھیں، میں ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی۔ اب یہ جو آرٹیکل 20 ہے، فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن، اب یہ واحد پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل ہے جس کا آغاز ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی، یعنی ان کے تحت اس آزادی کو دیکھا جائے گا۔ اچھا، میں اب آئینی کورٹ کے ججز سے سوال کرتا ہوں کہ جب 12 سال کی بچی اسلام قبول کر رہی ہے تو پھر یہ موریلٹی کا مسئلہ نہیں ہے؟ سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی، آپ نے اس کے تحت کیوں نہیں اس کو دیکھا کہ یہ موریلٹی کا مسئلہ ہے؟ ایک کمسن بچی ہے، شی کوڈ ناٹ گیٹ میری، اس کی شادی نہیں ہو سکتی، موریلٹی کا مسئلہ ہے، وہ کیسے مذہب تبدیل کر سکتی ہے؟ لا اینڈ آرڈر کا ساری قوم بیچاری پریشان ہے، یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے؟ سبجیکٹ ٹو لا، پبلک، اور لا بھی بنا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ، تو کیوں نہیں اس کے تحت دیکھا گیا؟ اس کا مطلب جب مسلم لڑکی کہیں آئے گی عدالتوں میں تو پھر اس کو بھی فریڈم نہیں ہے، اس کو کہا جائے گا کہ یہ سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ موریلٹی ہے، لیکن جب مائنورٹیز کی بچیاں آئیں گی تو پھر نہیں آئے گا، تو کس طرح آپ ایک اور ایک اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لگا ہوا ہے بریکنگ نیوز میں، ایک بڑی ہیڈنگ آئی جس سے لوگوں نے بڑی ایسی لگائی۔ ایک لڑکی کہتی ہے کہ کیا میرا بھائی اہل کتاب نہیں؟ جو ایک ہیڈنگ آ رہی ہے، مسلمان مرد شرعی طور پر اہل کتاب سے شادی کر سکتا ہے، یا بالکل، یہ بھی ایک یہ میڈیا کی منافقت ہے، یہ میڈیا ہوں، کی منافقت ہے، انہوں نے، جی اور انہوں نے اس کیس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے تھی، یہ کیس کا فیصلہ انہوں نے اس طرح اس کو پریزنٹ کیا ہے کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے، مطلب مین سٹریم میڈیا نے ایسے چلایا کہ لوگوں کو سمجھ لیا کہ شاید یہ قانون بن گیا ہے، یہ حالانکہ ایک فیصلہ تھا، یہ فیصلے پہلے بھی ہیں، اسٹیٹ مطلب پرنسپل آف اسٹیٹ ڈسائسز کے تحت، یہ 1967 کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اور پیج نمبر 580 اس میں بھی سیٹل کیا گیا تھا، اور بہت سارے فیصلے ہیں جن میں ان چیزوں کو سیٹل کیا گیا تھا، لیکن اس کو پیش اس طرح کیا گیا کہ جیسے مطلب ایک بحران پیدا کر دیا گیا، لوگوں کو پریشان، لوگوں کو تھریٹ کر دیا گیا لوگوں کے، تو یہ ایک کتنی بڑی سنگین غلطی ہے، بجائے اس کو درستگی کے کہ ایک فیصلہ، ایک صرف فیصلہ
جو کہ ان کی اپنی شریعت کے مطابق ہے، جو محمدن لا کے پرنسپل ہے اس کے مطابق ہے، اسٹیٹ لا کے مطابق تو ایسا نہیں ہے، تو وہ کیسے پریویل کر سکتے کر سکتے ہیں؟ تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ چاہ رہی ہے اسٹیٹ یا اس کے ادارے جو ہیں، خصوصاً یہ ہمارا مین سٹریم میڈیا، اس کو بھی کچھ دیکھ کے کرنا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن بھی لینے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح کی وہ خبر کوئی اور ہوتی ہے، بڑھا چڑھا کے کسی طرح اس کو کسی اور اینگل سے پیش کیا جاتا ہے، تو یہ تو پھر ڈائریکٹ ہمارے عقائد پہ حملہ ہو گیا نا جی۔ بٹی صاحب ایک اور بھی بات ہے کہ ہماری اب خاصی تعداد ہے لائر کی، لائر ایسوسی ایشن بھی لاہور میں ہے، کرسچن لائر کی، جو پوری وفاق کو بھی مطلب پورے چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ پھر دوسرے بھی ہیں، تو ان میں اس لمحہ فکریہ کہہ لو یا اس احساس موضوع پر کوئی میٹنگ، کوئی ایسا رابطہ ہونے کا امکان ہے یا ہوا ہے کوئی؟ سب سے پہلے تو یہ آپ کے چینل کے توسط سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بات کی تصحیح کی جائے کہ پاکستان میں جو کرسچن لائرز ہیں ان کی کوئی ریپریزنٹیٹیو باڈی نہیں ہے۔ ہوں، تو کبھی تھی لیکن اب نہیں ہے، اب بڑے دھڑے بندی اور گروپ بندی کا شکار ہے، اور کہیں بھی یونینیمس نہ کوئی پلیٹ فارم ہے اور نہ کوئی لیڈرشپ ہے جو اس طرح کی۔ تو یہ ایک صرف وہ الیکشن کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ہائی کورٹ کے الیکشن آ گئے یا بار کے الیکشن، تو اس میں صرف مینورٹی کا ووٹ ڈالنے کی حد تک ان کی کنسنسس ہوتا ہے، میٹنگ ہو جاتی ہے، ان ایشو پہ جو یہ لائرس ہیں یہ بات نہیں کرتے۔ تو اب یہ ایک مردہ گھوڑا ہے، اس کو دفن کرنے کی دفن ہو چکا ہے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں جو ہمارے بڑے ادارے ہیں، ہمارے پولیٹیشنز ہیں، ہمارے مذہبی رہنما ہیں، جو ایسے لائرز ہیں جو انفرادی طور پہ چاہے نہ بھی پلیٹ فارم ہو لیکن وہ اس پہ بات کرنے ہیں تو کرنے چاہیے۔ دوسرا میں ایک اور بات جو اس طرح آپ نے پہلے سوال میں کیا اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جس سوشل میڈیا کی پوسٹ کے آپ نے بات کی کہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں ہمارے بھائی، ہم اہل کتاب ہیں ہمارے بھائی کیوں نہیں، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایک چیز آپ کی بہن کے لیے بری ہے تو وہ بھائی کے لیے بھی بری ہونی۔ اگر ہم اپنے فیتھ پہ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹر ریلیجن میرج پروہبٹڈ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں ڈیمانڈ کریں؟ میں تو اس چیز نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی غلط ہے، اور ہمارے لڑکوں کو بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مطلب ہم کیوں کریں، ہماری اپنے فیتھ ہے، اکارڈنگ ٹو فیتھ چلنا چاہیے۔ جی جب یہ مذہب کہتا ہے کہ ہمیں کرسچن کو مسیحی کے ساتھ ہی جوڑا جائے، تو بے جوڑ رشتہ نہیں ہونا، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے بے جوڑ ہو سکتا ہے، عقیدے کے ڈفرنس کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بھی چیزوں کے ہم اپنے لڑکوں کے لیے ڈیمانڈ شروع کر دیں تو کیوں ہم یہ راستہ ہی کیوں کھولیں جو گناہ کی طرف جاتا ہے؟ جی جی، بالکل۔ میں کسی کا جو ہے نا ایک فون آیا ایک خاتون کا کہ وہاں پہ بڑے بڑے انٹرفیتھ ہارمنی کے کام ہوتے، جب ہمارے معاملات کوئی سیدھے نہیں ہو رہے، ہم پہ شریعہ لا کوئی بھی آ جاتا ہے، 295 کا ایک ہوا، مطلب بشپ جان جوزف کتنا چھوڑ ڈالا کہ یہ استعمال ہو جائے گا، گو کہ آپ سمجھ آئیے، لیکن یہ والا کہاں پہ کیا انٹرفیتھ ہارمنی جو کام کریے، پھر کہیں تو پھر برا بھی لگتا ہے۔ دیکھیں یہ تو آلریڈی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں آلریڈی بھی کہ یہ تو ایک انٹرنیشنل فنڈنگ کے لیے ایک صرف ایک نعرہ ہے، جھوٹا سا نعرہ ہے۔ وہ وہاں پہ علماء حضرات بھی فنڈنگ لے رہے ہیں اس بنیاد پہ، تو مسیحی لوگ بھی، این جی اوز بھی لے رہی ہیں، تو یہ ایک فریب ہے، اور اس فریب میں بہت سارے لوگ جو ہیں جان بوجھ کے صرف اپنے پرسنل گین کے لیے فائنینشیل اسسٹنس یا ڈونیشنز حاصل کرنے کے لیے، ادروائز اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ادروائز چاہے وہ مس یوز آف بلاسفیمی کے انسیڈنٹ ہوں، فورس کنورشن کے انسیڈنٹ ہوں، کم سن بچیوں کے اغوا کے ہوں، اس طرح کے فیصلے ہوں، کہیں بھی کوئی رول نہیں۔ یہ بڑے جب کوئی اس طرح جس طرح سانحہ جڑا والا ہوا تھا، ہمارے گھر جلے تھے، تو وہ آ گئی تھی وہ ٹیم ہماری بھی اور ان کی بھی، انہوں نے سروں پہ کسی نے قرآن رکھ لیا، کسی نے سر پہ بائبل مقدس رکھ دی، اب ہم نہیں ہوں گے، انصاف ملے گا، تو کہاں انصاف ملا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف پریس کانفرنسز کرنے کے لیے یہ فریب زدہ نعرہ ہے۔ اس دھوکے میں قوم کو جتنی بھی جلد باہر نکل آئے اتنا ہی اچھا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنی سمتیں درست کریں۔ اب ہمیں جی کیا ضرورت ہے ان سے امید رکھنے کی؟ تو جی مطلب ہمیں اپنی جب ایسے کسی فریب زدہ سراب کو ہم اس کی طرف چلتے جائیں گے کہ یہ پانی ہے، تو خود ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ تو یہ قوم کو کلیئر میسج کہ یہاں انٹرفیت وغیرہ صرف یہ کمیٹیاں بنانے کے لیے، جس طرح ضلعوں میں کمیٹیاں بنا دی، صوبے سطح پہ، یہ صرف اس طرح کے ایک عہدے استعمال کرنے کے لیے آپ صرف کیا کریں گے، آپ ایک بنا لیں گے وزٹنگ کارڈ، وہاں پہ لکھ لیں گے کہ سرکاری میں، ادروائز ان کا کوئی رول نہیں ہے کہیں بھی بدعملی۔ بٹی صاحب، ایک تو کب سے میں کہہ رہا ہوں، جب آپ سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں، جب
آپ سوشل مطلب معاشرتی سطح پر یہ ناانصافیاں یا سوچ کو چینج نہیں کر پائے جس سے رواداری کی تحریک پیدا ہوتی ہے، رواداری ہوتی ہے، تو پھر یہ بڑے بڑے نام یوز کرنا میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہتر ہے، لیکن ہمیں کوئی لائے عمل اختیار کرنا پڑے گا بغیر کسی خوف کے۔ اگر ہم خوف کر گئے، جو ڈر گیا وہ مر گیا، پھر جینے کا حق ہمیں نہیں رہے گا۔ اگر ہماری قانون دان ہے، ہمارے مذہبی لیڈر ہیں، ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، عام سول سوسائٹیز ہیں، فیس بک بھی حد پر تو بہت ایک آ رہا ہے ابھی کچھ سالوں سے، لیکن پریکٹیکل چاہیے، پریکٹیکل چاہیے جہاں پہ۔ ایگزیکٹ دیکھیں میں نے 10 دسمبر کو یہاں پہ ہم نے فیصل آباد میں ایک پروٹیسٹ کیا تھا ہیومن رائٹس کے دن پہ، تو وہاں پہ ہم اس بچی کے لیے منورٹیز لائنس پاکستان ہے، میں آپ کو پکچرز بھیج سکتا ہوں، ویڈیو بھیج سکتا ہوں، اس ماریہ شہباز کے لیے ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا، باقاعدہ احتجاج بھی کیا تھا۔ وی آر ون آف دا پاکستانی مطلب منورٹی کی پارٹی ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی روڈ پہ آ کے اس بچی کے لیے احتجاج کیا تھا۔ آج اس کا فیصلہ آ گیا۔ ہم نے ہمیشہ جو فورس کنورشن کی بات کی، اب یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کو، چاہے ہم اس خوف سے، چاہے ہم تھوڑے ہیں، چاہے ہم 1.5% ہیں مسیحی، یا ہم 5% ہیں یا 3% ہیں، ہمیں ان چیزوں سے باہر نکل کے ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ جو ہمارے مین ایشوز ہیں، مس یوز آف بلاسفیمی لا، کم سن بچیوں کی جبری اغوا اور ان کی فورس کنورشن، اپنے الیکٹورل سسٹم جو ہے اس کے حوالے سے، جو ہماری 5% جاب کوٹا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، ایجوکیشن کوٹے کے حصول کے حوالے سے، ہمیں ان چیزوں پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ اپنے اندر ایک سوشل کانٹریکٹ تمام مائنورٹی کو کرنا چاہیے کہ اگر ایک ہندو کی بچی اغوا ہوتی ہے تو مسیح کو پنجاب سے آواز اٹھانی چاہیے سندھ میں، اگر سندھ سے پنجاب سے مسیح بچی اغوا ہوتی ہے تو ہندو جو ہے سندھ کا بیٹھا ہوا اس کو آواز اٹھانی چاہیے۔ تو ہم اس طرح ہم یہاں پہ بہت تھوڑے ہیں، ہمیں مل جل کے اس طرح کی چیزوں پہ اپنا اپنا پریشر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے یہاں پہ ضروری تھا کہ ہمارے کھیل داس کوستانی صاحب ہمارے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پی ایم ایل این کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سامنے آتے۔ میں نہیں کہتا کہ چلیں پروٹیسٹ کرتے، لیکن وہ لابنگ ایڈوکیسی کر سکتے تھے، وہ اپنے ایک وفد لے کے وزیر اعظم صاحب سے ملتے، وہ لاء منسٹر سے ملتے، کم سے کم لاء منسٹر سے مل کے ان کو کہتے کہ یہ فائل کریں ریویو پٹیشن، حکومت فائل کرے، وہ اس کے لیجسلیشن کے حوالے سے اپنے پرپوزل دے سکتے تھے لوگوں کو ساتھ مل کے، یہ مذہبی جھنجھوڑ کے ہمارے بشپ صاحبان کو بھی لے کے جاتے کہ صرف تصویر کشی کے لیے نہیں، قوم کے مسائل کے حل کے لیے آپ آئیں۔ تو جن لوگوں کے پاس، ہم لوگ ہیں جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جنہوں نے اپنی جماعتیں بنائی ہوئی، ہم اپنے کوشش تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ہماری ان ایوانوں تک رسائی نہیں ہے جہاں سے یہ معاملات سیٹل ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کا کردار بنتا ہے، کہیں نہ کہیں تو بنتا ہے نا۔ تو پلیز میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنے سینیٹر صاحبان کو، اپنے منسٹر صاحبان کو، جو پنجاب کے ہمارے منسٹر ہیں وہ سکھ کمیونٹی سے ہیں، ان کو اپنی مسیحیوں کا اور ہندوؤں کا درد پنجاب کو کا محسوس ہونا چاہیے، ان کو سی ایم سے بات کرنی چاہیے۔ وہ حکومتی پارٹی میں بیٹھے ہیں کہ اس کو جو امینڈمنٹ لے کے ہیں، جو چائلڈ میرج ایکٹ ہے، کہ جو بچہ شادی کرے گا اس کا اگر نکاح ہو بھی جاتا ہے تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا، ریووک ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ تو یہ تاکہ کچھ امبیگوٹی جو ہے لا میں وہ ختم ہونی چاہیے۔ دوسرا میرا پرپوزل یہ ہے کہ کم سے کم جس طرح کے اسلامی نظریاتی کونسل ہے، وہ کوئی بھی قانون سازی ہو تو اس کو بھیجتے ہیں اوپینین لینے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری قوم کے سیاستدان بھی ہیں، بڑے بڑے مذہبی لیڈر بھی ہیں، لیکن جب کوئی اس طرح کا بل پاس ہوتا ہے جس میں، خصوصاً جس طرح جب چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے، یا اس طرح کے جس میں ہم متاثر ہوتے ہوں، ہمارے ایشو جس میں ہوں، اس کو بڑی باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں، تاکہ کوئی امبیگوٹیز میں ہمیں اپنا پرپوزل بنا کے تو وہاں پہ پیش کرنا چاہیے، تاکہ ٹائم سے جب لیجسلیشن ہو رہی ہوتی ہے تبھی ہم اس کو ایڈریس کروا سکیں، نہ کہ بعد میں پھر سر پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ جی بٹی صاحب، کوئی نہ کوئی تو لائے عمل بنانا پڑے گا زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی نسل کو محفوظ کرنے کے لیے۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ چونکہ لائر ہو، ایک قانون دان ہو، تو یہ جو وفاقی آئینی عدالت ہے، اب ایک فیصلہ آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی پیروی ہوتی رہے گی؟ یہ ہماری جو ہمارے زبان، ہمارے کان، ہمارے دماغ، سب کچھ ختم کر دیا اس نے، مفلوج کر دیا دوسرے معنوں میں۔ اب کیا کوئی ایسا اس پہ ریویو یا کوئی کرے گا؟
या कोई गुंजाइश है इस आईनी अदालत के लिए? देखें रिव्यू जब वो हक तो है, लेकिन वो इसी बेंच के पास जाएगा और यही हम्म, उसको सुनेगा, जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो आर्टिकल 2 to 7 की रिस्ट्रिक्शन है, उससे आगे बढ़ सकेंगे। ये बिल्कुल जो कन्वर्शन पे कोई बात नहीं करेंगे, उस पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे। जो चूंकि जो कम सिन बच्चों का जो इन्होंने इसको क्राइम करार दे दिया कि ये जुर्म है शादी करना, लेकिन उसके निकाह की क्या हैसियत हो गई, इसकी डोमेन फिर जाके शरिया में चली जाती है, उसको ये बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो नहीं तवक्को कि इन इश्यूज पे वो दोबारा दे सकते हैं, लेकिन हमें इसका हल ये है कि हम प्रॉपर जो लेजिस्लेशन है, वो अगर लेजिस्लेशन हो जाती है कि जब बच्ची जो कमसिन बच्ची है, वो 18 साल से कम उम्र लड़का या लड़की जो वो मज़हब तब्दील नहीं कर सकेंगे, तो फिर एक वाजे जो है वो कानून मौजूद होगा, उसकी उससे उसकी वजह से हमारी बचत हो जाएगी। दूसरी ये, अगर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में तरमीम आ जाती है कि जो बच्चे की कम से कम बच्चा है, अगर वो कन्वर्ट भी हो जाता है, अगर उसकी शादी हो जाती है, तो अगर वो डिक्लेयर हो जाता है कि ये एक चाइल्ड मैरिज है, तो फिर उसका जो निकाह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। तो इस तरह की अगर स्पेसिफिक जो जिसमें एम्बिगुइटी ना हो, क्लियर लैंग्वेज हो स्टैच्यूट की, वो हो जाए, तो ताज़ीरी जुर्म इनको करार दे दिया जाए, तो फिर इसका मामला हल हो सकता है। तो फिर कोर्ट्स भी पाबंद हो जाएंगी कि वो कम से कम फिर अपनी जो उनकी आज़ाद मर्जी है कि वो इंटरप्रिटेशन कर दें अकॉर्डिंग टू शरिया या स्टेट लॉ, फिर वो भी ख़त्म हो जाएगा, एक बाकायदा कानून सामने आ जाएगा। जी, इसके लिए हमें फिर स्ट्रांगली स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर हम फिर जबान बंद कर देंगे, अपनी बेबसी का इजहार करेंगे, या फेसबुक पे रह जाएंगे, सोशल मीडिया पे रह जाएंगे, वहां पे हम कर लेंगे, प्रैक्टिकल नहीं आएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई कामयाबी हासिल करेंगे। तो कुछ अगर कहना चाहें, कुछ कहना चाहते हैं आप अकमल भट्टी साहब, वरना इजाजत लेते हैं। जी जी जी। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कौम से कि मैंने जिस तरह सोशल मीडिया में देखा, बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने फैसला पढ़ा नहीं, देखा नहीं, तो उस पर अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। नंबर वन, हमें किसी चीज़ को, ये चूंकि आइन के मामलात होते हैं, कानून के मामलात होते हैं, हमें इसको बिल्कुल एक राय बना के फिर पढ़ के उसको फिर अपनी ओपिनियन कायम करनी चाहिए। दूसरे, मैं समझता हूँ कि ये कोई कानून नहीं है, मैं फिर बताना चाहता हूँ लोगों को कि ये कोई कानून नहीं बन गया कि ये उनकी शरिया का मामला है, कोई जरूरी नहीं हम पे इंटरप्रिटेशन हो उसकी। तो हमें इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ये कोई पहला फैसला नहीं है, ये शुरू से ऐसे फैसले, हजारों फैसले कानून की किताबों में मौजूद हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। इस फैसले में भी लिखा हुआ है कि ऐसे फैसले हैं जिनको हम बरकरार रखते हैं, तो उनको ही उन्होंने बरकरार रखा है, लेकिन हमने इसमें कैसे राह निकालनी है, ये जरूरी है। और सिर्फ हमें, मैं अपने सोशल मीडिया पे, लोग बिल्कुल ये अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमें एकदम फैला देते हैं, लेकिन ये अवेयरनेस से आगे बढ़ के कुछ करने की जरूरत है, खबरें पोस्टें शेयर करने से आगे बढ़ के कुछ करने की जरूरत है। तो हमें एक तहरीक, एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो मजबूत हो, जिसकी वर्थ हो, उसकी तरफ आना चाहिए। हमें सियासत में शामिल होना चाहिए, अमल का हिस्सा बनना चाहिए, अपनी जमातों को सपोर्ट करना चाहिए। बड़ी खुशी से हम दूसरी जमातों के झंडे उठा लेते हैं इस तरह के मामलात में। अब कौन सी जमात आपके साथ खड़ी हुई है? अब जो इस्लामाबाद की कच्ची बस्तियां, कौन सी जमात आपके साथ खड़ी हुई है? तो बड़ी खुशी से आप उनके कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं, उनकी वुमेन सेक्रेटरी बन जाते हैं, और वो भी माइनॉरिटी विंग के बड़े बड़े रुतबे लेके, तो आप बड़ी खुशी से, नो डाउट। लेकिन जब आपके पर्सनल मामले थे, फिर आपकी अपनी ही जमातें जी। काम आती हैं, वही लोग खुल के बात करते हैं। तो बराए मेहरबानी आप अपनी जमातों को सपोर्ट करें। हो सकता है छोटी जमातें आपको लगती हो, नहीं जी ये छोटी छोटी जमातें हैं, तो आप साथ मिलेंगे तो बड़ी होंगी ना। तो जब आप सपोर्ट नहीं करते, साथ नहीं देते, तो शामिल नहीं होते, तो फिर कैसे वो चीज़ें बड़ी हो सकती हैं? तो आप हमें ताकतवर करें। हम जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं अकलियतों के नाम पे, अपने हकूक के नाम पे, तो हम चूंकि डायरेक्ट वाबस्ता हैं इन इशू से, अगर मिस यूज ऑफ ब्लास्फेमी में लेता है तो हम भी वाबस्ता हैं, हम पे हम अफेक्ट होते हैं। अगर कमसिन बच्चियों का कन्वर्शन होती है, ये इस तरह के फैसले, हम अफेक्टेड होते हैं। तो जिस मुअस्सर तरीके से हम इन चीज़ों को समझते हैं, आपके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, आपको हमारा साथ देना चाहिए। जी। आप हमारा साथ देंगे, हम मजबूत होंगे, तो हम एक प्रेशर डेवलप कर सकेंगे हुकूमत पे। क्योंकि ये मौजूदा सिस्टम है, इसकी वजह से हमारे एम एन एम हम्म, पी एस जो हैं, वो बेचारे सीटें लेके आते हैं, तो वो उस तरह किरदार अदा नहीं कर सकते मजबूती से, वो बड़े मजबूर हैं। तो हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह एक पार्टी बन के हुकूमत के सामने खड़े होंगे। हम इनको सपोर्ट करेंगे, अपने एमएनए को, ये असेंबलियों के अंदर बाहर बात करेंगे, हम पीछे खड़े होकर जोर लगाएंगे कि नहीं, कौम इनके पास खड़ी हुई है। जो हमारे मजहबी रहनुमा चुप करके बैठे होते हैं, वो सिर्फ केक काटने जाते हैं, उनको हम मजबूर करेंगे कि नहीं, अब कौम उठ खड़ी हुई है, आपको हम्म, ये अपना
اپنا بیہیویئر چینج کرنا پڑے گا، جی قوم جی کے لیے بات کرنی ہوگی، آ، تو اس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ جی جی ایک میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا اپنے شو کے حوالے سے ہی، ہمیں اس سے بڑھ کر اور قوت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، جو میں سوچتا ہوں گو کہ میں کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم ایک جمہوری واقعہ ہی ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ گو کہ مذہب کرسچن مذہب ہے، لیکن کبھی آج تک مذہب رنگ اور نسل کی مناسبت سے پورے کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پہ اس کے ساتھ مذہب کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے۔ بیچ میں جب آپ کرو گے غلط تو پھر غلط جواب آئے گا۔ نہیں تو یہ جو دوست یہ کہتے ہیں جو ہاں مینورٹی کی پارٹی ہیں، ہم کون سی ڈکٹیٹرشپ پھیلا رہے ہیں، جی جی ہم جی کسی بالکل جمہوریت کے لیے بالکل جمہوری طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جی تو جی یہ مطلب یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر مینورٹی پارٹی کو سپورٹ کریں گے، ہم بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم میں بھی وہ کرتے اکمل بھٹی صاحب یہی کہوں گا کہ میرے آگے بھی پہلے کافی اختلافات ہوئے، جی ہم جیو میں آتے ہیں، ہم اے آر وائی کے اسٹینڈرڈ کے ہیں، ہم فلاں کے ہیں۔ تو جس طرح ہماری لوکل پارٹیوں کو یا ہماری اپنی جو کمیونٹی کی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے، اسی طرح ہمارے لوگوں میں پتہ نہیں کیا قباحت ہے کہ یہ اپنے میڈیا کو بھی پروموٹ نہیں بالکل کرتے، اور بالکل اپنے عزیز، ساتھ دیں گے تو ہم کوئی پاور بنیں گے نا۔ بالکل یہی آخری لفظ ہیں کہ کوئی بھی اچیومنٹ کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، وقت کی قربانیاں، جانوں کی قربانیاں بھی دینی جی پڑتی ہیں، بالکل یہ نہیں کہ ایک ایک کی قربانی ساری کمیونٹی کے لیے، ساری قوم کے لیے مشعل راہ بھی اور نجات کا باعث بھی بنتی ہے، جیسے بینگ اے کرسچن جیسس کرائسٹ جیسس کی کرائسٹ۔ قربانی سے سب نے نجات حاصل کری۔ اب اجازت چاہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اکمل بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، تھینک اور یو سو مچ۔ دیکھنے والوں کو بھی بہت شکریہ۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔